आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं मुबश्शिर ज़ैदी। ज़रार कोड़ ज़रा से अलील हैं। उम्मीद है कल परसों तक सेहतियाब हो जाएंगे। आज सुबह जब मैं उठा हूं और मैंने लैपटॉप खोला है तो फेसबुक पे स्क्रॉलिंग शुरू की, तो किसी ने मुझे रोज़नामा उम्मत का एक अक्स भेजा और उसमें सुपर लीड जो है वो 15 ममालिक में रेप के जो आदाद व शुमार हैं उनके बारे में थी, और उसके नीचे जो हेडलाइन थी उसमें औरत मार्च की शुरका को एक गाली दी गई थी, ठीक ठाक किस्म की जो गाली है। अच्छा, उसके बाद से ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया पे ये मामला ज़ेर बहस आया। फिर मुझे यकीन नहीं आया तो मैंने कहा यार ये आजकल फ़ेक न्यूज़ बहुत होती है, तो मैं वेबसाइट पे गया। वेबसाइट पे वो थी, अखबार के एडिशन में थी। फिर मैंने वो पूरी रिपोर्ट खोली कि मैं देखूं किस सियाक़ व सबाक़ में बात हुई है। तो वो वक़ाए निगार ख़ुसूसी के नाम से एक रिपोर्ट थी। अल्लाह जाने वो, मुझे समझ में नहीं आया कि ये ख़बर है, मज़मून है, रिपोर्ट है, दुशनाम नामा है, क्या है, कुछ मिक्सचर था। अच्छा, और मैं तवक्को कर रहा था कि अगर इतनी धमाका खेज़ रिपोर्ट है तो वक़ाए निगार ख़ुसूसी बाई लाइन देंगे, अपना कोई नाम देंगे, लेकिन ज़ाहिर है चलें ये उनका अपना ज़ाती मामला है। जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो शुरू में इसमें जो ख़वातीन की अज़मत है उसकी बात की गई थी, और एक फ़क़ीहा हैं फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, उनकी आलिमाना ख़िदमात का तफ़सीली तज़किरा था। इसके अलावा कुछ और अज़ीम हस्तियाँ थीं, उनका भी तज़किरा किया गया था। फिर अचानक से मज़मून की समत मुड़ती है और कोई बिज़नेस स्टैंडर्ड नामी अखबार है, उसमें गुज़िश्ता बरस रेप के आलमी सूरत हाल के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट शाया हुई होगी, तो उसके जो आदाद व शुमार हैं वो उसमें हैं। तो मैंने कहा ये इंटरेस्टिंग लग रहे हैं कि जी किस मुल्क में रेप का रेशो क्या है। और फिर वो आदाद व शुमार बयान करते करते अचानक से मज़मून का रुख जो है वो जारहाना और गालियाना होता चला गया। मसलन डॉलरों में ख़रीदे गए एंकर, चलें कोई बात नहीं, ये आम जुमला है आजकल। तहरीक इंसाफ की रक्कासा है ये। और एक मैं, ज़ाहिर है कि हम पे पैमरा के रूल्स लागू होते हैं, एक 4 हरफी गाली है। मैं ज़ाहिर है पूरी गाली तो नहीं ले सकता, इसलिए कि पैमरा का किस्सा है और अखलाकियात का भी यही तकाज़ा है। मैं उस 4 हरफी का शुरू के 2 हर्फ जो है वो सिर्फ आपको बता सकता हूँ, बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ की रक्कासाएँ और फिल्म और टीवी और औरत मार्च की रे नून। अच्छा, यहाँ मैंने फिर गिना कि ये जो रे नून से शुरू होने वाला लफ्ज़ है 4 हरफी गाली, ये कितनी बार इस्तेमाल हुई है? 4 दफ़ा तो मज़मून के अंदर है। फिर भी तस्कीन नहीं हुई तो यही गाली जो फ्रंट पेज पे सब हेडिंग है उसमें भी डाल दी गई, औरत मार्च की रे नून के नाम से उन्होंने ले दी। मैं चूँकि ख़ुद इस वक्त बिखरा हुआ हूँ तो मैंने अपने आप को जमा करने के लिए कि हो क्या रहा है, नूरुल हुदा शाह को से रब्ता किया। नूरुल हुदा शाह का मैं तारुफ़ नहीं कराऊँगा, पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरा जनूबी एशिया जानता है कि मुझे इस तकलीफ़ से निकालने में मेरी मदद करें। थैंक यू सो मच आपा कि आपने हमें ज्वाइन किया। अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो गाली अब तक कमरे में दी जाती थी, औरत को हुजरे में दी जाती थी, अब बाकायदा छपने लगी है, रिकॉर्ड में, आर्काइव में शामिल होने लगी है। अच्छा, मुझे इसमें एक मस्बत पहलू ये नज़र आता है कि ये जो भी दिल में हाल है, जो भी हाल दिल है, अब वो खुल के सामने आ रहा है। दो रुखी रवैया जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो आप इसको एक अच्छी डेवलपमेंट के तौर पे देखती हैं या नेगेटिव? सबसे पहले अभी आपने उम्मत अखबार पर बड़ी तवील गुफ्तगू की,
میں امت اخبار کی ریڈر تو کبھی رہی نہیں، مگر میں جانتی ہوں اور ظاہر کہ میرے لیے مجھے معلوم ہے کہ کس طرح کا اخبار ہے۔ سب سے پہلے تو میں ایک بخدا، ہو سکتا ہے آپ کچھ اور طرح سے سوچتے ہوں میرے جواب کو، لیکن بخدا ایک مسلمان اور ایک امتی کی حیثیت سے میں اپنا احتجاج سامنے لانا چاہوں گی۔ امت جو شناخت ہے ہمارے لیے تو یہ لفظ امت، یہ شناخت ایک پناہ گاہ کی طرح ہے، اور جس میں ہم سب چھپے ہوئے ہیں، سمائے ہوئے ہیں، اور بڑا عشق بھی کرتے ہیں اپنی اس شناخت سے۔ بخدا میں بڑی پریشان ہو گئی، کیا لفظ کہوں کہ پریشان ہو گئی یا انتہائی افسردگی کا معاملہ ہے کہ اس لفظ کے، اس شناخت کے نیچے، اور پھر جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس مضمون میں کیا کیا نام لیے گئے ہیں، آپ کو ہمت کیسے ہوئی؟ آپ کا ایمان گوارا کیسے کرتا ہے؟ امت کس کی ہے؟ امت تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور پھر آپ ان کے قریبی احباب کے نام لکھتے ہیں، آپ کا ایمان کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتی اسی طرح، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ نام نہیں لے رہے، گالی بتا نہیں رہے، ظاہر ہے کہ میں بھی ایک اس وقت ایسی بات کر رہی ہوں کہ میں بھی یہ گالی ریپیٹ نہیں کروں گی، بٹ یہ گالی وہی ہے جو سادہ اردو میں گلی محلے کے زبان میں پراسٹیٹیوٹ کے لیے بولا جاتا ہے۔ جی جی بھائی صاحب، یہ بچیاں جو عورت مارچ میں تھیں، یہ کون ہے؟ آپ ان کو مانیں یا نہ مانیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حقیقت، آپ ان سے ایگری کریں یا نہ کریں، یہ حقیقت ہے کہ یہ اسی امت کے افراد ہیں، اسی امت کی بچیاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، بیٹیاں ہیں انہی کی، وہی مائیں بہنیں ہیں جن کے شناخت کا نام آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے اخبار پر سجایا ہوا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، پراسٹیٹیوٹ ہو، شریف زادی ہو، بدماش ہو یا شریف ہو، یا درویش ہو، مومن ہو، ولی ہو یا انتہائی گناہگار ہو، سب کسی امت کے حلقے کے اندر سمائے ہوئے، آپ شرم آنی چاہیے، پہلی بات یہ۔ اب آتے ہیں عورت مارچ کی طرف، کس چیز کا خوف ہے؟ بچیاں بچے آپ کے سامنے ریپ ہو رہے ہیں، آپ کے منہ سے دو الفاظ نہیں نکلتے، یہ اسی امت کے بچے ہیں جس امت کا اخبار آپ نکال رہے ہیں۔ یہ بچیاں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ریپ ہو رہے ہیں، اسی امت کے بچے ہیں، کوئی اور نہیں ہے، جن کی آپ نے لسٹ بتائی ہے۔ اور غیرت دلانا چاہیے کہ باہر بھی یہ سب ہوتا ہے، جہاں اگر ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں فرق یہ پڑتا ہے کہ یہ اس امت کے بچے ہیں جس امت کے نام پر آپ نے یہ نہ صرف ملک بنایا، مگر آپ اپنا ایمان جتاتے ہیں جس نام کے ساتھ دوسروں پر، یہ اس امت کے بچے ہیں۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے باہر کی دنیا میں اور آپ کی دنیا میں، جو یہ بچیاں یہاں ریپ ہوتی ہیں۔ دوسری چیز، آپ جب خوف کس چیز کا ہے آپ کو؟ کیا عورت کا جسم عورت کا نہیں ہے؟ کیا راستے چلتے اسے جو ہاتھ لگا دے وہ کہے نہیں؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا آپ کو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ الفاظ استعمال کریں؟ کیا آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس کا جسم اس کی مرضی نہیں ہے، جبکہ نکاح میں، چھوڑتے ہیں سارے معاملات، جبکہ نکاح میں تب تک نکاح ممکن ہی نہیں ہے جب تک لڑکی نہ کہہ دے کہ ہاں مجھے یہ شخص اس شرائط پر جو بھی ہے مجھے قبول ہے، مطلب مجھے قبول ہے کہ میں اس کے ساتھ جسم کا تعلق رکھوں، اس کے ساتھ زندگی میں گزاروں۔ اجازت وہ دیتی ہے،
لڑکا تو بعد میں آتا ہے قبول اس کے نکاح کے عمل میں. آپ یہاں رک جائیے اس کو کنٹینیو کر بریک کے بعد یہ بات مکمل کر لیجئے گا پلیز. تھینک یو. وقفہ لیجئے گا. ویلکم بیک. آپ جانتے ہیں کہ آج کا موضوع ہے کہ میڈیا میں اور پرنٹ میڈیا میں گالیوں کا بڑھتا ہوا رجحان اور کیا جائے. نور الہدا شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بات مکمل کیجئے. وقفے سے پہلے آپ کیا کہہ رہی تھی؟ میں یہ عرض کر رہی تھی کہ عورت کا جسم، بچی کا جسم، لڑکی کا جسم اسی کا جسم. میں نے جسے عرض کیا کہ نکاح ہی نہیں ہوتا جب تک لڑکی نہ کہے کہ ہاں مجھے یہ قبول ہے، اس کے ساتھ مجھے اپنا فزیکل اور سماجی رشتہ جو ہے میں بنانے جاؤں گی اور مجھے قبول. اچھا کے بعد آپا یہ ایک تو یہ آپ کنٹینیو رکھیے. دو جملوں میں کمپلیٹ کر. جی لیکن جان میں ہی ہے جب وہ کہتی ہے کہ جب وہ کہے کہ میں نہیں رہ سکتی اور اس کو سمجھاؤ یہ وہ سارا کچھ ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو فارغ کرو، اس کو آزاد کرو، اسے جانے دو. جسم ہے یہ اس کا جسے آزاد کرنے کی بات کہی جا رہی ہے. روح کی بات نہیں ہے کہ وہ جسم اپنے پاس دبائے رکھو اور اس کی روح کو آزاد کر دو. تو یہ تو ہے، لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ جس پر غصہ ہے اور جس پر احتجاج ہے وہ یہ جس بے دردی سے اس ملک میں عورت کا جسم استعمال ہو رہا ہے. صرف ریپ کی بات نہیں ہے، تشدد کی بات ہے. ہر طرح کی ہیلتھ، اس کی ہیلتھ ایشو ایک ایشو ہی نہیں ہے، اس کی ہیلتھ میٹر ہی نہیں کرتی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کا جسم اسی کی مرضی کا معاملہ ہے، آپ یہ چھین نہیں سکتے. اچھا یہ فرمائیے کہ آج کے پس منظر میں آج جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا گالی دی گئی ہے ایک پوری کمیونٹی کو، یہ پروو ہوتا ہے کہ جہاں دلیل ختم ہو جائے وہاں سے گالی کی سرد شروع ہو جاتی ہے. ہم اور آپ کہتے رہتے کوئی نہیں سنتا، لیکن اب تو یہ معاملہ جو ہے چھپ رہا ہے. دیکھیے مجھ سے زیادہ وسعت صحافت کے حوالے سے آپ بتا سکیں گے. ابھی آپ نے منٹو کا حوالہ دیا. منٹو نے اسی پروسٹیٹیوٹ کو انہی الفاظ میں جو انہوں نے استعمال کیے، انگریزی میں استعمال کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس کے کردار کو، ایک انسان کے کردار کو اس کے روپ میں جس طرح اٹھایا ہے اور سماج پر جس طرح انگلی اٹھائی ہے اس کے کردار کے روپ میں، وہ تو انتہائی قابل تعریف ہے. لیکن سماج جس پر منٹو نے انگلی اٹھائی ہے ابھی تک وہیں کھڑا ہے. یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ نئی صحافت جو ہے، مگر یہ صحافت ہی صرف نہیں وسعت، میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ زبان سرکاری سطح پر بھی استعمال ہو رہی ہے. 19-20 کے فرق کے ساتھ یہ زبان ریاستی سطح پر بھی اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. ہم تو صبح شام سوشل میڈیا پر، میری عمر کی عورت بھی اس طرح کی گالیاں سنتی ہے اور اس سے بھی غلیظ گالیاں سنتی ہے. مجھے اس گالی پہ مجھے کوئی اگر یہ گالی دیتا ہے تو مجھے پتا ہے کہ اس نام کے اندر بھی انسان کا بڑا بڑا لیول چھپا ہوا ہے جس کو یہ جانتے بھی نہیں. میں ہنس کے آگے بڑھ جاتی ہوں، مگر اس کو ریاستی اور حکومتی اور کہنے دیجئے کہ پھر بعد میں وہ سیاسی سطح پر بھی سیاسی ورکرز بھی اس میں انوالو ہو رہے ہیں، یہ استعمال کی جا رہی ہے. جی اس مضمون میں آپ نے غالباً پڑھا یا نہیں، کچھ سیاسی جو لیڈران ہیں، شہید بے نظیر بھٹو کے بارے میں بھی، مریم نواز کے بارے میں بھی کہا گیا. پھر جیسے وسعت نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے خواتین کو رقاصاؤں سے تشبیہ دی گئی. تو یہ جو ہماری سیاست میں بھی ایک عمومی رویہ بن گیا ہے کہ خواتین کیونکہ آسان ٹارگٹ ہیں، خواتین سیاستدان، تو ان کو آپ جو ہے ٹارگٹ کریں. تو یہ جو کچھ چھپا ہے، اول تو سمجھ نہیں آیا کہ یہ مضمون چھاپا کیوں گیا، کس لیے چھاپا گیا، اس کا مطلب کیا تھا.
چھاپا تو دیکھیے ظاہر ہے کہ کسی اخبار کی سرخی یہ ہو نہیں سکتی، اور یہ پتہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں جس طرح سے کہ مضمون ہے کیا ہے، اس طرح سے بڑے مشکوک حالات پیدا ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، یہ بے چینی سماج میں کیوں بڑھائی جا رہی ہے، ڈیلیبریٹلی اس طرح کے کام کر کے ایک انسیکیورٹی عوام میں، لوگوں میں، ظاہر ہے عورت میں، ان سب میں کیوں بڑھائی جا رہی ہے، اور اس سے حاصل کیا کرنا ہے۔ حاصل کرنے کا اگر سوچا جائے تو مجھے تو صرف یہ نظر آتا ہے کہ عوام پر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ تم بے بس ہو، بیکار ہو، تمہاری ماں بہنوں بیٹیوں سے لے کر تمہارے اپنے وجود تک، مرد کے وجود تک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مرضی تمہیں گالیاں ملیں، مرضی تم غائب ہو جاؤ، جو بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، یہی حاصل ہو سکتا ہے۔ جہاں تک سیاسی، میں نے آپ کو کہا سیاسی ورکرز بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ مریم کے لیے، اس سے پہلے بے نظیر کے لیے استعمال ہوتا رہا، پی ٹی آئی کے خواتین کے لیے، یہاں تک کہ میں تو بالکل خلاف ہوں اس چیز کے فرسٹ لیڈی کا نام بھی اس طرح سے لیا جائے یا ان کی شادی پر تبصرہ کیا جائے۔ یہ ان کی زندگی ہے، ان کی مرضی ہے، ان کے معاملات ہیں، ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے۔ آپا بہت تو شکریہ، آپ نے کوزے بند کر دیا۔ وقت کا جبر ہے، ورنہ ہمارا دل کر رہا تھا کہ پورے پروگرام میں آپ سے بات کی جائے۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس موضوع پہ اپنے حساب سے روشنی ڈالی۔ ایک وقفہ لے لیجئے۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں آج امت اخبار میں، جو کراچی کا ایک بڑا اخبار ہے، اس میں ایک مضمون چھپا ہے جس میں خواتین کے لیے خاصی غلیظ زبان استعمال کی گئی ہے۔ صحافتی حلقوں سے اس کا ری ایکشن آیا ہے۔ جو صحافیوں کی نمائندہ تنظیم ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، انہوں نے اس کی مذمت کی ہے سخت، اور یہ کہا ہے کہ یہ جو زبان استعمال کی گئی ہے یہ بالکل بلا جواز ہے اور کسی بھی صحافتی اقدار اور اصولوں کے منافی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ہے ایک ایکسٹریمسٹ ویو پوائنٹ کو پروموٹ کرتا ہے، اور انہوں نے ساتھ ہی آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی سے کہا ہے کہ وہ فوری ایکشن لیں اس نیوز پیپر کے خلاف۔ ساتھ ہی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے، اس مضمون کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ادارہ ہے امت، یہ فی الفور نہ صرف غیر مشروط معافی کا اعلان کرے، بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ ایسی زبان دوبارہ استعمال نہ ہو۔ ہمارے ساتھ صحافی مظہر عباس سی پی این ڈی کے چیئرمین جی عارف نظامی نے بھی کہا ہے کہ اگر ایسے الفاظ کا استعمال ثابت ہو جاتا ہے تو سی پی این ڈی از خود نوٹس بھی لے سکتا ہے۔ بالکل۔ ہمارے ساتھ مظہر عباس موجود ہیں، خود بھی سینئر صحافی ہیں اور ان کی اسٹرگل بھی رہی ہے صحافت کے لیے بہت۔ مظہر، یہ جو آج چھپا ہے، کیا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ اب نیو نارمل ہو گیا ہے؟ شکریہ۔ دیکھیے، ایک بڑی مشہور جرنلسٹ کریڈ ہے، اور اس میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ جو آپ کو کوئی ایسی زبان جرنلزم میں استعمال نہیں کرنی چاہیے جو آپ ایز اے جنٹلمین کہہ نہیں سکتے، یعنی جو چیز میں بحیثیت انسان جن الفاظ کو ادا کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار ہوں، کہہ نہ پاؤں، وہ آپ ایز اے جرنلسٹ لکھ کیسے سکتے ہیں؟ اور آپ کا کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا بالکل یہ رائٹ بنتا ہے کہ آپ اس کے خلاف لکھیں، لیکن مسئلہ صرف زبان کے استعمال کا ہے کہ آپ کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ 95-96 میں ایک بڑی کنٹروورسی چلی تھی شام کے اخبارات کے حوالے سے، اور اس میں دونوں پہلو تھے۔ اس میں ایک پہلو تو پولیٹیکل تھا کہ جس میں وہ جو ہے جس طریقے سے اس زمانے میں کلنگز ہوتی تھیں، اس کی تصاویر، اور اس کے نتیجے میں 6 اخبارات پر پابندی لگی تھی، وہ پھر ہٹ گئی۔ لیکن اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ بھی تھا کہ اس کے بعد بھی کچھ اخبارات نے باقاعدہ جو ہے شام کے اخبارات نے جو باقاعدہ ٹیلی فون نمبرز کی، یہ کال گرلز ہیں، ان کے ٹیلی فون نمبرز وہ دیا کرتے تھے۔ تو اس پہ جب پابندی لگی، اس اخبار پہ جب پابندی لگی، تو ان کے جو لوگ تھے
جو اخبار والے تھے، وہ جب میں اس وقت PUJ کا صدر یا جنرل سیکرٹری تھا تو میرے پاس آئے تو میں نے ان کا اخبار سامنے رکھا. میں نے کہا آپ مجھے اس کو جسٹیفائڈ کر کے بتا دیں کہ یہ کیا چیز یہ جرنلسٹک اس میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے. تو اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے اس کے لیے کہ جی سرکولیشن بڑھانے کے لیے کسی بھی طریقے سے یہ جو ہے یہ خود چاہے وہ امت ہو یا کوئی بھی اخبار ہو، اسے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ کسی کے خلاف کیمپین کرنا چاہیں کیمپین کر سکتے ہیں، آپ کسی کو کنڈیم کرنا چاہیں کنڈیم کر سکتے ہیں. صرف جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے میرا پرابلم صرف یہ ہے کہ جو آپ زبان استعمال کریں وہ جرنلسٹک ایتھکس کے مطابق ہو، وہ جرنلزم کی زبان نظر آئے، وہ جو جرنلسٹ جو ہے جو زبان استعمال کرتے ہیں جو لکھتے ہیں وہ نظر آئے. اس میں مجھے پرابلم صرف اس خبر میں اور اس میں وہ زبان ہی ہے کہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے جتنے جو کولیگز ہیں چاہے وہ امت کے اندر ہی کام کرتے ہوں وہ خود سوچیں اس بات کا کہ کیا وہ یہ لینگویج جو ہے وہ کہیں پریس کلبز میں یا ادھر بیٹھ کے یہ یوز کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، جتنا کوشش ہوتی ہے اوائڈ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے میری پرابلم ادھر جو ہے وہ صرف جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے ہے اور اس کو CPNE اس کو اس وجہ سے دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو کہ یہ چیزیں جب آگے بڑھیں گی تو یہ بڑی ڈینجرس ہو سکتی ہیں. ہمارے یہاں ٹیلی ویژن پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات اس طرح کی لینگویج یوز کر سکتی ہے. مجھے ذاتی طور پہ صحافت میں بہت خرابیاں اس وقت نظر آ رہی ہیں، بہت جو کیونکہ ایک تو ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں رہا، ایڈیٹوریل کنٹینٹ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، ایڈیٹرز کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا ہے، مالک خود ایڈیٹر ہو گیا ہے، لہذا اس ایڈیٹر سے کون پوچھے جو خود مالک بھی ہے. تو یہاں جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ کوئی اس طرح کی چیزیں اب پریس کونسل ہے، مجھے نہیں پتا کہ پریس کونسل اس کو کس طریقے سے دیکھے گی، لیکن اس میں میری امت والوں سے صرف یہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس طرح کی آپ کا عورت مارچ سے اختلاف ہے، آپ عورت مارچ کے خلاف جتنی کیمپین کرنا چاہیں کریں، آپ اپنا اختلافی نوٹ بھی دیں، اس کے خلاف خبریں بھی لگائیں، لیکن سلیکشن آف ورڈز میں احتیاط کریں. مظہر میں صرف آپ نے دیکھے ہوگی، آپ کی نظر سے یہ ساری خبر گزری بھی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آیا یہ نہ خبر تھی نہ یہ تبصرہ تھا، یہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ لگ رہی ہے کہ بس آپ نے ٹارگٹ کرنا تھا تو آپ نے بہت ساری چیزوں کو کمبائن کر کے اور بیچ میں وہ گالی ڈال کے فٹ کر دیا. ہاں یہی لگ رہا ہے کہ اس میں اور جس طرح یا تو یہ کہ چلیں بیک پیج پہ کہیں 2 کالم ہوتی ہے، اندر کے صفحے پہ ہوتی، اس کو بینر ہیڈ لائن اس طریقے سے پورٹرے کرنا جو ان کا وہ تھا کہ جی غیر ممالک میں بھی ہوتا ہے تو اگر وہاں بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی قابل مذمت ہے وہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بھر میں ہے، چاہے وہ مغربی اور مغربی دنیا میں اس طرح کے واقعات بہت ہوتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ ہے. یہاں صرف اس میں چاہے اس کا جو بھی مقصد ہو اس خبر کا جو دی گئی ہے، میری پرابلم اس میں یہ کہ اس میں جرنلسٹک لینگویج جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا گیا جس سے نقصان ہوا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز آگے بڑھے گی؟ دیکھیے بڑھ سکتی ہے، اگنور ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، لیکن کم سے کم CPNE اور APNS کو ان چیزوں کو دیکھنا ضرور چاہیے کیونکہ وہ ظاہر ہے اونرز اور ایڈیٹرز کی آرگنائزیشنز ہیں، ان کو اس چیز کو یعنی وہ ریونیو کے علاوہ بھی کوئی چیز ڈسکس کیا کریں. میں جو ہے چاہے منسٹر آف انفارمیشن سے ملیں، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے ملیں، اس میں ان کا 80-90% جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایڈورٹیزمنٹ کے پیسے کب کلیئر کر رہے ہیں، ڈیوز کب کلیئر کر رہے ہیں، یہ جو بیسک چیزیں، اور خاص طور پہ CPNE کو اس چیز پہ زیادہ میرے لحاظ سے اس کو دیکھنا چاہیے، ان کو زیادہ کنسرن شو کرنی چاہیے کہ اس طرح کی لینگویج اوور آل جرنلزم کو خراب کرتی ہے، اور ہمارے یہاں آ رہی ہیں خرابیاں. ہماری یہاں صحافت جو ہے زوال پذیر ہے، یعنی ہم صرف اس کو صحافت نہیں کہہ سکتے کہ ہر کسی نے YouTube چینل پر ڈیجیٹل چینل پہ جا کے اپنی ایک دکانیں کھولی ہوئی ہیں سب نے، جس کی جو ہے جو اچھا پروفیشنل کام کر رہا ہے وہ پروفیشنلی اس چیز کو دیکھ رہا ہے، جو نہیں کر رہا وہ بے شمار ایسے لوگ نے چینل شروع کر دیے ہیں اور بنا لیے ہیں کہ جن کا کوئی جرنلسٹک بیک گراؤنڈ نہیں ہے. مظہر یہاں ہمیں وقفہ لینا، میرا خیال ہے بات تو کر دی. تھینک یو سو مچ مظہر صاحب، انشاءاللہ پھر رابطہ کرتے ہیں کسی اور موضوع پہ جلد ہی. وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. اور کل پشاور
کے نزدیک صوابی جو ہے پشاور اسلام آباد موٹر وے پر، وہاں ایک افسوسناک واقعہ ہوا جب انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج آفتاب خان آفریدی، ان کی اہلیہ، ان کی حاملہ بیٹی اور ان کے جو نواسے ہیں 3.5 سالہ، ان کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا۔ جو پولیس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ شاید ذاتی کوئی دشمنی کا واقعہ ہے، اور اس میں جو ہے جو سب سے سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ اس میں جو نامینیٹ ہوئے ہیں وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر لطیف آفریدی کو بھی نامینیٹ کیا گیا ہے، اور ان کے صاحبزادے ذیشان آفریدی کو بھی کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں یہ کہا گیا ہے کہ جن 2 گاڑیوں نے انبار انٹرچینج پر جج صاحب کی گاڑی کو انٹرسیپٹ کیا اور فائرنگ کی، اس میں ان کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے ہم سن لیتے ہیں ڈی پی او صوابی جنہوں نے آج صحافیوں سے بات کی اور اس واقعے کی تفصیلات بتائیں۔ کل ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو رات کو رپورٹ ہوا تھا، جس میں جو اینٹی ٹیررزم فورس سوات تھے ان کے جج صاحب تھے آفتاب آفریدی صاحب، موٹر وے سے اسلام آباد جا رہے تھے صوابی انٹرچینج سے آگے، جس میں ان کے اوپر ایک اٹیمپٹ ہوئی اور جس کے اندر وہ ان کی جو وائف تھی وہ اور بہو اور ایک جو گرینڈ سن ہے، 4 لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ جو یہ جو پورا انسیڈنٹ ہے اس کا یہ ایک پرسنل اینمٹی ہے، اس کا نتیجہ ہے، اور اس کا ان کا جو بیٹے عبدالماجد آفریدی ان کی طرف سے وہ کمپلینٹ بنے، انہوں نے مراسلہ دی ہے اور اس کے اندر انہوں نے 10 لوگوں کو نامینیٹ کیا، جس میں 6 لوگ جو ہیں وہ نون ہیں اور جو 4 ہیں وہ ان نون ہیں، اور اس میں جو 6 لوگوں میں جو 2 ہیں ان کی اما پہ کیا گیا ہے۔ پولیس نے اپنی کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 3 ڈسٹرکٹس کی جو پولیس ہے وہ اس کو انگیج کیا گیا، اس میں پشاور پولیس ہے، خیبر پولیس اور اسلام آباد پولیس، اس کو انگیج کیا گیا، جس میں جو صوابی پولیس تھی وہ رات کو خیبر ڈسٹرکٹ خیبر بھی گئی ہے اور جمرود پولیس کے ساتھ کاروائیاں کی اور ریڈس کی ہیں، اور اس کے علاوہ جو پشاور پولیس تھی اس کو انگیج کر کے ہم نے پشاور میں، حیات آباد میں اور بڑا بیر میں وہاں پہ ریڈس کی ہیں، وہاں سے بندوں کو اریسٹ کیا، اور اس کے علاوہ جو ہماری ٹیمیں ہیں وہ اس ٹائم ابھی بھی اسلام آباد میں ہیں، مزید ٹیمیں جو ہیں وہ پشاور روانہ کی جا رہی ہیں اور وہ بھی راستے میں ہیں۔ تو اس میں ہم ہر ممکنہ جو اسسٹنس ہے وہ ہم لے رہے ہیں، جس میں ہمیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے پولیس اسسٹنس لینی پڑے وہ بھی، اور جو ہیومن انٹیلیجنس ہر چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کمپلیننٹ آن بورڈ ہے ہمارے ساتھ، تو مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ ابھی تک کی کارروائی کے اندر جس میں 2 پسٹلس اور 2 کاریں ہیں، جس میں ایک کار بلیک ہے کار ہے اور ایک بلیو ہے، وہ 2 کاریں جو ہیں وہ پولیس نے ریکور کی ہیں، اور 5 بندوں کو جو پولیس ہے وہ اریسٹ کر کے لے کے آئی ہے۔ تو یہ جن کی مزید آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ ان کے بیٹے ہیں، جب وہ سے فری ہوں گے تو ان کے ذریعے کرائی جائے گی، پھر اس کے بعد جو مزید اپڈیٹس ہیں وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ جی آپ نے سنا ڈی پی او صوابی ڈیٹیلز بتا رہے تھے۔ جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ اس واقعے میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر لطیف آفریدی اور ان کے بیٹے کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ لطیف آفریدی صاحب کا جو بیان آیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاہم انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اور تفتیش کا حصہ بھی بننے کے لیے تیار ہیں۔ واقعہ تو بہت تشویشناک ہے وسطی صاحب، کیونکہ موٹر وے کے اوپر ہوا ہے اور جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، پروفیشنل ہے۔ تو ابھی یہ کہہ دینا کہ ذاتی نہیں ظاہر ہے کہ وہ تو شروع میں تو کئی کلوز کئی سمتوں میں بات جا رہی ہوتی ہے، ذاتی بھی ہوگا، تفتیش ہوگی، یہ بھی ہوگا کہ کوئی نیٹ ورک تو پیچھے نہیں تھا، پھر یہ ہے کہ جج صاحب نے کوئی پچھلے مقدمات یا پچھلے کوئی عدالت میں کوئی مقدمہ، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے پروسیجر کا حصہ ہیں، وہ کھلتا چلا جائے گا معاملہ۔ ویسے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انسداد دہشت گردی کے جو ججز ہوتے ہیں، اس واقعے کو چھوڑ کے میں ایک عمومی بات پوچھ رہا ہوں، ان کو ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، اس لیے کہ عام طور سے جو بڑے بڑے سکہ بند ٹیررسٹ ہیں ان کے حامی اور پیچھے پوری تنظیمیں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کے جو اسکارٹ یا ان کی جو تحفظ ہے وہ اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ نارمل بہت سی جگہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کچھ جگہ بہت زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے، لیکن سیکیورٹی لازمی ہوتی ہے۔ ان کیس میں بھی سیکیورٹی تھی اور ان کے گارڈ بھی زخمی ہوئے ہیں، اور جو ایک گاڑی تھی ان کے پاس ساتھ جو سیکیورٹی کی چل رہی تھی، مگر جس طرح سے ایمبوش کیا گیا ہے تو اور جس طرح سے روک کے ایک دم نکل کے فائرنگ کی گئی ہے، تو ظاہر ہے شاید ان کو یہ موقع نہیں ملا۔ بٹ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو ججز ہیں ان کی سیکیورٹی
یہ لوگ زیادہ ولنریبل بہت ولنریبل ہیں، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے بہت سے کیسز میں ججز کو دھمکیاں ملتی ہیں، ان کے خاندان کو دھمکیاں ملتی ہیں، تو امید یہی ہے کہ بلکہ جو ججز ایگری کرتے ہیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کا حصہ بننے کے لیے وہ بھی بڑی بات ہے بالکل، آج کل اور وہ جانتے ہیں، صحیح بات. تو آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، خدا حافظ.